अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हमारी बात रावी के तायुन पर मुकम्मल हुई थी कि सनद के अंदर जो भी रावी आता है उसका तायुन कैसे करना है, और उसमें हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स में अंदर तक़रीबुत तहज़ीब का और तहज़ीबुल कमाल हाफ़िज़ मिज़ी रहमतुल्लाह का उसका तारुफ, उससे रावी चेक करने का तरीका, ये सारा हमने पढ़ा था। तो आप में से बाज़ ने तो बिल्कुल इसको सीख भी लिया है, इस तरह रावी तलाश करना है, और बाज़ ने इरसाल भी किया है मुझे रावी जो दिया था चेक करने के लिए तहज़ीबुल कमाल से रावी जो दिए थे। अब मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि जिसको इसकी समझ नहीं आई, इसमें कोई सवाल करना चाहते हैं कि रावी का तयन कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि ये फलां रावी है, वो दोबारा पूछ सकता है। जी, सबको मालूम है इसके मुतालिक। आपसे अभी लाइव इंशाल्लाह वो पूछना भी है, यानी एक आध आपको हदीस देंगे, जिसको आपने फिर यानी उसमें रावियों का तयन करना है। उसके लिए मैं थोड़ा दोहरा भी दूंगा कैसे तयन आपने करना है, और सॉरी तहज़ीबुल कमाल से रावी चेक करने का तरीका क्या है, किस तरह रावी चेक होता है, ये सारा हमें आना चाहिए। जी, सबको मालूम है जी। इसको मालूम नहीं है तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी। शेख, हम तो गैर हाज़िर रहे इम्तिहानात की वजह से, ठीक है। तो मुझे एक के लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं, और दूसरों को भी समझाना है तो मैं भी हिस्सेदार हो जाऊंगा। वैसे मैं रिकॉर्डिंग पे कवर करते आ रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह आप रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह। भी सुने, इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा अभी। नहीं नहीं, वही बता दे रहा हूँ, मेरे लिए आप टाइम मत निकालिए। अब किसी और को है तो मुझे समझ, मैं भी समझ लूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सबके लिए फायदा हो जाएगा। जी शेख, जी। अब वैसे 22वां लेक्चर मैंने सुना, वही रावियों का निकालने का कुछ सुना। जी, क्या है वो? जी। रावी का नाम, तबका। तहजीबुल कमाल से किस तरह रावी चेक करना है, ये हमने अर्ज किया था कि अब मैं मिसाल देता हूँ। ये सनद है सुनन अबी दाऊद की। ठीक है, सुनन अबी दाऊद की 779 नंबर ये हदीस सनद है इसकी। ठीक है, इसमें बताया था कि दो तीन तरीके हैं रावियों का तयन करने में। एक तो तबकात हैं कि मिसाल के तौर पर मुसद्दद है, मुसद्दद, अगर फ़र्ज़ किया मुसद्दद नाम के एक ही तबका के अंदर दो तीन रावी हैं, यानी अगर एक मुसद्दद नाम के दो रावी हैं और दोनों के तबकात मुख्तलिफ हैं,
तो आपके लिए ये पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये किस तबका का रावी होगा। फर्ज किया मुसद्दद नाम के दो रावी मुख्तलिफ तबका के अंदर, एक का ताल्लुक तबका सालिसा के साथ है और एक का ताल्लुक तबका आशरा के साथ है। तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा फैसला करना कि ये तबका आशरा वाला रावी है। जो तबका आशरा वाला रावी होगा, फर्ज किया वो मुसद्दद बिन मुसहद है, तो आप उसको फौरन पहचान जाएंगे। उस नाम का फिर रावी आप निकाल लेंगे, उसकी डिटेल निकाल लेंगे। या ये होगा भी मुसद्दद एक ही तबका के अंदर दो रावी हैं या तीन रावी हैं, तो आपके लिए ये तायुन करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए फिर दूसरा स्टेप हमने ये उठाना है कि उसके उस्ताद और शागिर्द चेक कर लेने हैं। ठीक है, उस्ताद और शागिर्द। फर्ज किया अब इसका शागिर्द जो है मुसद्दद का शागिर्द इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना हदसना मुसद्दद, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह उसको बयान कर रहे हैं। तो हमने चेक किया कि मुसद्दद बिन मुसद्दद या दूसरा जो मुसद्दद बिन फलां, जो दूसरा मुसद्दद है उसका अ, अगर तो मुसद्दद जो ये वाला मुसद्दद है ये तो अबू दाऊद का उस्ताद है, और जो दूसरा मुसद्दद है वो अबू दाऊद का उस्ताद नहीं है, तो फिर हम जट से कह देंगे कि हमारे वाला जो मुसद्दद है ना वो ये है, मुसद्दद बिन मुसरहद। अगर फर्ज किया ये दोनों भी मसला हल नहीं करते कि मुसद्दद, दोनों मुसद्दद जो हैं वो इमाम अबू दाऊद के उस्ताद हैं, दोनों मुसद्दद ही उस्ताद हैं, तो फिर हमने अगला स्टेप उठाना है। फिर हमने देखना है कि उसके उस्तादों के अंदर, यानी मुसद्दद के उस्तादों के अंदर, जिस तरह की ये यजीद है, तो इसके उस्तादों के अंदर जो यजीद है ये कौन सा यजीद है। अगर ये मसला हल हो जाता है तो यानी यजीद जो भी है ये तो आपने बताना है ना बाद में, यजीद ये कौन सा है। ठीक है, यजीद कौन सा है अ, ये आपने बताना है, और यजीद के फिर शागिर्दों में देखना है कि कौन सा मुसद्दद है। ये मैं फर्ज कर रहा हूँ मुसद्दद नाम के, अगर फर्ज किया दो बंदे हैं, ठीक है, अगर आपको इसके अंदर भी थोड़ा तयन मुश्किल हो जाता है तो फिर इसका तरीका एक और भी है, वो भी आपको मैं यही जिक्र कर देता हूँ। मुसद्दद मिसाल के तौर पर, अब हमें नहीं पता यजीद कौन है, अब हमने पहले यजीद को तलाश करना है फिर जाके मुसद्दद तलाश करेंगे ना। लेकिन हमें इस सनद के अंदर कोई एक रावी का तयन है, मतलब कतादा का हमें पता है कतादा से मुराद कौन है। ठीक है, तो फिर हम पहले कतादा को चेक कर लेंगे। ठीक है, कतादा के बाद उनके शागिर्दों के अंदर जो सईद है, अब सईद का भी हमें कोई पता नहीं कौन है। अब आमतौर पे कतादा ये मारूफ रावी है, कतादा बिन दियामा आपने सुना भी है, और कतादा के नाम से एक ही रावी है। इन इस सनद के अंदर कोई ना कोई आपको क्यों मिल जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं आपको बहुत मुश्किल संदेह होंगी जिसमें आपको किसी रावी का बिल्कुल भी तयन नहीं होगा। ठीक है, अगर ना भी हो आखिर में चले जाना आपने। अब हसन हसन का भी हमें कोई पता नहीं, फर्ज किया कि हसन कौन है, तो आगे आपने देखना सामुरा बिन जुंदुब, इस तरह इमरान बिन हुसैन, इसका तो आपको पता है दोनों का। सामुरा बिन जुंदुब, अगर इसका तो नाम पता चल गया ना मुकम्मल। अब सामुरा बिन जुंदुब कौन है, ये आपने उसका तर्जमा निकाल लेना है और पीछे देख लेना कि उनका शागिर्द कौन है। सामुरा बिन जुंदुब का शागिर्द के अंदर हसन नाम का कौन कौन सा बंदा आता है। यानी ये मुख्तलिफ तरीके हैं, आपने हर तरह का तरीका लगा के इसमें आपने कोशिश करनी है। आप इसको आप कह सकते हैं कि इज्तिहाद करना है आपने इसमें। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके लिए ये निकालना और ये तयन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आपने अभी, अगर समय नहीं आती तो पूछ लेना है, वरना अभी आपने जल्दी से इन इस सनद के रावियों का तयन करना है, जल्दी जल्दी। ठीक है, जितना जल्दी हो सके। जिसने तयन कर लिया वो बता देगा मुझसे तयन हो चुका है, सिर्फ उसने इनका तयन करके इसके मुकम्मल नाम बताने हैं, ये क्या क्या नाम है इनके, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बताना है कि मुसद्दद से मुराद कौन है। ठीक है, और यजीद से मुराद कौन है, सईद से मुराद कौन है, कतादा से मुराद कौन है, हसन बसरी से मुराद कौन है। बस आपने ये जो है ना, सॉरी हसन से मुराद कौन है, तो आपने ये जल्दी जल्दी से तलाश करना है। जी शुरू हो जाए, मैं नहीं आती वो मुझसे पूछ ले फिर। जी मिल गए हैं कि नहीं मिल गए। सिर्फ दो साथी अभी कह रहे हैं कि हमें मिल गए हैं। जी, नंबर एक, मुसद्दद से मुराद जी
مسدد سے مراد مسدد بن مسرحد بن مقابل. جی مسدد سے مراد بتائیے گا جی. مسدد سے مراد کوئی بتا دے. مسدد بن مسرحد بن مسربل. ٹھیک مسدد بن سرحد. نکل رکا یار. جی جس کو ابھی تک یہ نہیں ملا تھا وہ بتائیں ذرا. جن کو ابھی تک یہ راوی نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ مسدد نام سے آپ نے نکالنا ہے تو ایک ہی غالباً مسدد نام سے بندہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر دو ہوتے تو پھر آپ نے دیکھ لینا تھا ابو داود کا راوی کون سا ہے. یعنی اس کے شاگردوں میں ابو داود آتا ہے کہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. یا اس کے ساتھ علامت لکھی ہوئی ہوگی. ویسے تو اس کی روایتیں تقریباً سارے ہی کتابوں کے اندر ہیں. کتب ستہ کے اندر اس کی کتابیں موجود ہیں. اس کی روایتیں موجود ہیں. دوسرا راوی ہے یزید. جی یزید کے بارے میں اس کو یزید کے بارے میں بالکل نہیں معلوم ہوا. وہ بتائے ذرا. اس کو یزید کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں ہوا. سب کو پتا چل گیا ہے. جی تو پھر ضیاء اللہ خان صاحب بتائیں کہ یزید سے مراد کون ہے. لا ادری. لما لا تدری. جی عبد الباسط صاحب. جی تاجور بشیر صاحب. یزید بن زرعی. یزید بن زرعی. جی بالکل ٹھیک ہے. یزید بن زرعی یعنی مسدد کے استادوں میں چیک کیا تو ہمیں دو یزید ملے ہیں. یزید بن زرع اور غالباً یزید بن ہارون. ٹھیک ہے. تو جب دیکھا ہم نے کہ یزید بن زرع ہے یا یزید بن ہارون ہے تو اس کے ساتھ جو یزید بن ہارون تھے غالباً اس کے ساتھ کوئی علامت نہیں لکھی تھی. تو جب یزید بن زرع تھے اس کے ساتھ ہماری دال والی علامت لکھی ہوئی تھی تو ہمیں پہچان ہو گئی کہ یہاں جو یزید ہے اس سے مراد ہمارے ابو داود والے یزید بن زرع ہے. ٹھیک ہے. جی تیسرے نمبر پہ سعید. سعید سے مراد جی کوئی بتا دے سعید سے مراد. ابن ابی عروبہ.
سعید بن ابی عروبہ، اچھا یہ آپ کو کیسے کیسے پتا چلا کہ سعید بن ابی عروبہ ہی ہے؟ ایک اور مجھے شاید اس میں دال ساتھ لکھا تھا وہاں پہ. جی ابھی میں صاحب مجھے یاد نہیں میں نے کیسے پہچانا، لیکن وہ ادھر میرے خیال میں آسان تھا یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح پہچانا، سعید بن ابی عروبہ ہی ہے. اگرچہ سعید دو تھے اس کے استادوں میں، یزید بن زرع کے استادوں میں سعید دو ہیں. ایک سعید بن بشیر ہے غالباً، اور دوسرے سعید بن ابی عروبہ ہے. یہ نہیں، قتادہ کے شاگردوں کے اندر. تو ہم نے پہچان لیا اس طرح کے ہمارے جو ابو داود والے دال والے ہیں نا، وہ ہمارے تھے سعید بن ابی عروبہ. ٹھیک ہے. جی چوتھے ہیں جی قتادہ. جی قتادہ کے بارے میں کون بتائے گا جی؟ ضیاء اللہ خان صاحب یہ تو بتا دیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میں کنٹینیو کئی دروس میں غیر حاضر رہا، میرے امتحانات کی تیاری اور امتحانات اور کئی مصروفیات کی وجہ سے، اور میں آپ کو چارٹ میں ڈالا تھا بھی. تو ابھی میں آپ نے کچھ بھی کور اپ تلاش کر نہیں رہا کیا؟ ہوں، لیکن نہیں میرے پاس کچھ کہاں تلاش کرنا وہ بھی مجھے پتا نہیں. اچھا 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 اچھا، ابھی آپ کے پاس کتاب ہی یہ نہیں تھوڑا ہے؟ بتائیے. ہاں شیخ، وہ مصطلحات میں دیکھ رہا ہوں میں تو وہ کہیں نہیں مل پا رہا ہے مجھے. یعنی مصطلحات میں کہاں نہیں لکھنا ہے ہے؟ یہ. مصطلحات میں نہیں ہے یہ. چلے آپ ہاں. جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ لیکچر سنیں جو آپ نے نہیں نا سنے، وہ لیکچر جی جی جلدی میں سے سن جلدی رہا ہوں سنیں. میں. جی جی وہ ترتیب سے سن کر سنیں کے نا. انشاءاللہ میں نہیں 22 نمبر لیکچر کے بجائے آپ ترتیب ترتیب سے. سے سنیں نا. ترتیب سے سنیں، جو آپ نے مس کیے ہیں ان لیکچروں کو لازمی سنیں جلدی سے جلدی. اور اس جی میں جی جو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ جو مجھے جو مس کیا وہ بھی پوچھیں سن رہا ہوں. ضرور. جو جی جی نمبر ایک سے بھی سن رہا ہوں، نمبر ایک سے بھی سنتے آ رہا ہوں. تو کافی وقت لگ رہا ہے اسے. اب سرسری 22واں بھی سنا میں نے. پھر اب آج 23واں ہے الحمدللہ. 22واں بھی سنا تو سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کور اپ کر لوں گا میں. آپ بار بار مجھے آواز دے رہی ہیں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو ابھی. جی ٹھیک. تو یہ کیا ڈکشنری سے دیکھنا ہے ہم؟ نہیں یہ ڈکشنری سے نہیں، یہ فہرست ہوتی ہے نا اس کی، کتابوں کی، تہذیب الکمال کی، اس طرح. ہوں. آپ وہ آپ لیکچر سنیں گے نا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ نے چاہا. نہیں وہ شیئر کیے ہیں کیا گروپ میں؟ شیئر وہ کتاب جی گروپس کے اندر جو ہے نا وہ آپ ویسے بھی رابطہ کر لیں ان سے. ابھی حروف ہجا کی معاذ بھائی، معاذ بھائی سے آپ جو رابطہ کر لیں، انشاءاللہ ٹھیک وہ ہے. آپ کو بتا دیں گے کس طرح طریقہ ہے حروف جی. ہجا سے جو آپ بتائے وہ دیکھ لوں گا تو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا مجھے. لیکن وہی نہیں ہے میرے پاس. وہ ڈھونڈ رہا ہوں میں ابھی. مصطلحات جو کتاب آپ نے ڈالی تھی پہلے شاید اس میں ہوگا بول کے دیکھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کر لوں گا. بارک اللہ فیک. جی ٹھیک. جی آگے ہے قتادہ کے بارے میں کوئی بتانا چاہے گا؟ قتادہ بن دعامہ السدوسی. قتادہ بن دعامہ السدوسی. جی بالکل صحیح ہے. کوئی قتادہ نام سے ویسے بھی میرا خیال یعنی اس سبقہ کے اندر ایک ہی راوی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 5 ہے الحسن. جی ام عبد الرحمن، اگر آپ بتانا چاہیں حسن سے مراد آپ نے کچھ تلاش کیا ہو.
جی جی، کسی نے تلاش کیا تو الحسن کیا؟ بن جی شیخ، الحسن بن ابی الحسن البصری. بارک اللہ فیک. حسن بن ابی الحسن البصری. ٹھیک ہو گیا. نمبر 6 پہ وہ آگے صحابی ہیں سامورہ بن جندب، ساتھ ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہم. ٹھیک ہے. یہ ہماری سند میں راویوں کا تعین ہو گیا ہے، یعنی ابھی ہماری سند کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ابھی ہماری سند کے اندر راویوں کا تعین ہو چکا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ سند کے اندر راوی کون کون سے ہیں. اب آگے والی باتیں بڑی اہم ہیں، اس کو ذرا آپ نوٹ فرمائیے گا. ٹھیک ہے. اب راویوں کو ہمارے پاس تعین ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کسی بھی روایت کے صحیح ہونے کے لیے کئی شرائط ہیں، یعنی 5 شرائط جو مشہور ہے کہ اس میں بھی پہلے ہمیں راوی کا پتہ ہونا چاہیے کہ راوی ہے کون. تعین اور اس کی جو اصل اس کا نام ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ ملنا ضروری ہے. جب آپ نے مسدد کو نکالا تھا، ٹھیک ہے، اب میں اسکرین آپ سے شیئر کرتا ہوں. اب دیکھیے گا، ہم نے نکالنے ہیں تہذیب الکمال سے مسدد کا ترجمہ. ٹھیک ہے. یہ میں دوسرے طریقے سے نکال رہا ہوں. جی کوئی بات نہیں ہے، نماز پڑھ رہی ہے، کوئی بات نہیں. جی، مسدد کا ترجمہ ہم نے یہ نکال لیا تہذیب الکمال سے. یہ ترجمہ نمبر 5899 ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں نام ان کا لکھا ہوا ہے مسدد بن مسرحد بن مسربل الاسدی ابو الحسن البصری. ٹھیک ہے. آگے ہمارے جو آگے لکھنا روا ان، یہ سارے ان کے استاد دیے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو مطلوبہ ہے وہ ہے یزید. ٹھیک ہے. سرحد کے استادوں میں یزید ہے، اور یزید آپ کو پتا ہے کہ آخر میں آئے گا جا کے. یہ دیکھیں ابھی تک چل رہا ہے. یہ دیکھیں یہ یزید آ گیا، یزید بن زرع. آگے آخر میں علامتیں دی ہیں خا دال.
کا مطلب ہے کہ ہمارا راوی یہی ہے. اب یزید، اس کے استادوں میں یزید کو نام کا دوسرا بندہ کوئی نہیں ہے، یزید بن زرع ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یزید بن زرع یہ ہمارے والا راوی ہے. اس طرح ہم نیچے جائیں گے، روا عنہ، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے والا جو راوی ہے ابو داود، یہ دیکھیں اس میں موجود ہے. اب یہ ان دو ائمہ کو انہوں نے پہلے اس لیے ذکر کر دیا، حالانکہ ترتیب ان کی یہ نہیں بنتی تھی، ترتیب آگے جا کے بنتی تھی، لیکن انہوں نے چونکہ یہ کتب ستہ کے معروف ائمہ ہیں اس لیے ان کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا جو مسدد بن مسرہد ہے یہ وہی ہے. آگے وہ ترتیب کے پہلے شیوخ، پھر تلامذہ، اس کے بعد جا کے آگے ان کے بارے میں جو علماء کے اقوال ہیں وہ ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ جو ہمارا جو ٹاپک ابھی شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں توصیف ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے. اب سب سے پہلے ابن معین کا قول ہے، یحییٰ بن معین. آپ نے یہ سارے ائمہ کے نام پہلے لکھے ہوئے ہیں کہ جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، امام نقاد جو ہیں، یعنی جو راویوں کے بارے میں جرح اور تعدیل کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، قال ابن معین، اب آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نسخہ ہے نا ہمارے پاس، اس میں نیچے حاشیے میں اس کا نمبر بھی دیا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ قول. ہاں، اللہ بھی اس کا دیا ہوتا ہے. قال ابن معین یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ البخاری الکبیر، اس طرح تاریخ الصغیر اور الجرح والتعدیل، اس تینوں کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. اور ایک ہی بات اور ذہن میں رہے، کبھی کبھار ایسا اکثر نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جو حافظ مروی رحمہ اللہ جو کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے چونکہ اصل کتابوں سے روایتیں یہ نقل کی ہوتے ہیں اقوال، تو کبھی کبھار جو ہے نا یہ قول نقل کرنے کے اندر ان سے تصرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی الفاظ ملتے جلتے ذکر کر دیں. ہو سکتا ہے کہ الفاظ اصل کتاب کے اندر کچھ تھوڑے سے مختلف ہوں. تو آپ نے بنیادی طور پہ نا، ابھی جو ابتدائی طور پہ آپ نے ان اقوال کو مد نظر رکھنا ہے کسی بھی راوی کے متعلق فیصلہ کرنے سے بھی یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے. ایک تو طریقہ یہ تھا نا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تقریب التہذیب آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جو حکم لگایا ہوگا وہی آپ کو ہم جو ہے نا وہ صحیح مانے. تو ابھی ہم نے اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو اقوال ہوتے ہیں نا ائمہ کے، پرانے ائمہ جو جس کو متقدمین ائمہ کہتے ہیں، ان کے اقوال کو جائزہ لے کر ساروں کا اس کا خلاصہ نکال کے انہوں نے نقل کیا ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ذرا نوٹ کرنے والی ہے کہ کوئی بھی راوی ہے نا وہ آ، 3 یا 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے. 3 4 حالتیں اس کی بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ بتا رہا ہوں، ویسے تو کئی حالتیں اس کی بنتی ہیں. یعنی کسی بھی راوی کے متعلق ہم نے یہ فیصلہ دینا ہے کہ یہ سکہ ہے، ضعیف ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، یا تو وہ راوی اس طرح کا ہوگا کہ جس کو سارے سکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس کو ضعیف یا اس کو مجروح یا کوئی بھی اس کے اوپر عیب نہیں لگاتے، ایسا عیب کہ جو روایت کے ضعیف ہونے کا سبب بنتا ہے. کچھ تو ایسے راوی ہوتے ہیں جو یعنی ساروں کے ہاں وہ سکہ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں فیصلہ دینا تو بہت ہی آسان ہے، یعنی کہ ہم ان کو جب دیکھیں گے کہ سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور سارے اس کے بارے میں اچھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں فیصلہ بہت آسانی کے ساتھ دے دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ دیں گے یہ سکہ. جی، ہماری بات چل رہی تھی کہ کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں سارے ائمہ اس کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بارے میں تعدیل کا کلمہ کہتے ہیں. تعدیل مطلب اس کا یعنی اس کی توثیق کرتے ہیں سارے.
تو اس کے بارے میں فیصلہ دینا بہت ہی آسان ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ سکہ ہے، یا جو بھی اس کے بارے میں ہم فیصلہ دیں گے، ٹھیک ہے، یا وہ راوی ہوگا سب کے نزدیک ضعیف، یعنی سارے ہی تقریباً اس کو ضعیف کہتے ہیں، تقریباً سارے ہی اس کو ضعیف کہتے ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ دینا بھی بہت ہی آسان ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ راوی ضعیف ہے سب کے نزدیک، ٹھیک ہے، دو ہو گئے۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ راوی کے بارے میں نہ کسی نے سکہ کہا ہو اور نہ کسی نے ضعیف کہا ہو، یعنی اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سکہ تھا یا ضعیف تھا، ٹھیک ہے، ہمیں بڑی کوشش کرنے کے باوجود اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی کہ یہ سکہ ہے یا ضعیف ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ سکہ بھی ہے یا نہیں ہے، تو ایسے راوی کو کہتے ہیں مجہول الحال، وہ جیسے ہم نے وہ مراتب الروات کے اندر، جی عرض کر رہے تھے کہ کس راوی کے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں ملتی کہ وہ کسی نے اس کو سکہ کہا ہے یا نہیں کہا، کسی معتبر امام نے، یہ یاد رکھیں کہ معتبر امام، ورنہ کوئی عام بندہ اگر اس کو کسی کو سکہ کہہ دیتا ہے، یا کوئی ایسا غیر معتبر غیر معتبر راوی جو مثال کے طور پر خود ضعیف ہو، جو خود ضعیف جو خود ضعیف ہو، تو وہ کسی کو ضعیف کہہ دے یا کہ سکہ کہہ دے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی معتبر توثیق یا معتبر جرح نہیں ملتی تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ مجہول الحال ہے، ٹھیک ہے، یہ تین ہو گئے، چوتھا یہ ہے کہ ایسا راوی کہ جس کے بارے میں ضعیف بھی کہا گیا ہے، اس کے بارے میں ثقہ بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کی توثیق بھی موجود ہے، بعض ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے اور بعض نے اس کے اوپر جرح کی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ اس میدان میں اتریں گے تو انشاءاللہ آہستہ 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 آپ نے ان اقوال کو کے اوپر غور کرنا شروع کر دینی، یعنی ان کے اندر آپ نے تطبیق دینی ہے، جس طرح دو تین حدیثیں ایک مسئلہ کے اندر مختلف ہو جاتی ہیں نا، جس طرح دو حدیثیں یا تین حدیثیں ایک مسئلہ کے اندر مختلف ہو جاتی ہیں، تو اس کے ہر زاویہ سے ہم اس کو جو ہے نا چیک کرتے ہیں، اس کے متعلق خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں، اس میں تطبیق دیتے ہیں، اسی طرح ایک راوی کے بارے میں چار پانچ ائمہ کے اقوال مختلف ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم تطبیق دیتے ہیں، وہ تطبیق کی بھی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا ذکر کریں گے کہ کس طرح تطبیق دینی ہے، ٹھیک ہے، پھر اگر تطبیق ہو جائے تو پھر تو درست ہے، اگر تطبیق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اگر تطبیق نہیں ہوتی اور معاملہ وہیں کا وہیں ہے کہ کچھ نے سکہ کہا ہے کچھ نے ضعیف کہا ہے، تو پھر ہم جو ہے نا بالآخر، جی عرض کر رہے تھے کہ جس راوی کے بارے میں سکہ بھی کہا گیا ہے ضعیف بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کی توثیق بھی کی گئی ہے، اس کے اوپر جرح بھی کی گئی ہے، اس کی تجریح بھی کی گئی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اگر تو ان کے بارے میں ہمیں تطبیق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تطبیق اقوال کی تطبیق اس کی کئی صورتیں ہیں، وہ ہم نے ذکر کریں گے کبھی کبھی، تو وہ تطبیق ہم دے دیں اس کے بارے میں، تو اس کی راہ نکال دیں، جس طرح دو مختلف احادیث کے بارے میں ہم راہ نکالتے ہیں، اسی طرح مختلف اقوال کے بارے میں بھی ہم راہ نکالیں گے، اگر راہ نکل آئے تو پھر تو درست ہے، ٹھیک ہے، اگر راہ نہیں نکلتی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جس کی طرف زیادہ ائمہ ہے نا، یعنی جس کی طرف زیادہ ائمہ کا رجحان ہے، یعنی اگر جرا زیادہ ہم ائمہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کو جمہور نے ضعیف کہا ہے، اگر تعدیل زیادہ ائمہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کو جمہور نے ثقہ قرار دیا ہے یا جمہور نے اس کی تعدیل کی ہے، تو پھر اگر تو جمہور نے اس کی تضعیف کی ہوگی تو پھر ہم اس راوی کو ضعیف کنسیڈر کریں گے، یعنی اس کو ضعیف قرار دے دیں گے کہ یہ راوی معتبر نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو زیادہ ائمہ نے ثقہ کہا ہوگا، فرض کیا کہ 10 ائمہ نے اس کو ثقہ کہا ہے یا اس کی توثیق کی ہے اور 5 نے اس کو یا 7 نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے یا
कमज़ोर करार दिया, तो फिर हम कहेंगे कि इसको ज़्यादा ने सिक्का चूँकि कहा है, लिहाज़ा इसको हम सिक्का या सदूक उसको बना लेंगे, ठीक है? तो इस तरह की तत्बीकें जो है ना वो देनी होती हैं। जी, अब अब ये जो रावी है, ये हम चेक करते हैं, ये मुसद्दद बिन मुसरहद है, ठीक है? अब ये देखें, यहया बिन मईन के बारे में कहते हैं, अन यहया बिन सईद अल-कत्तान। अब यहया बिन सईद अल-कत्तान से बयान करते हैं कि वो कह रहे थे कि लौ अतैत मुसद्ददन फहद्दस्तहु फी बैतिही लकाना यस। अच्छा, लकाना यस्ताहिल यस्ताहल लकाना यस्ताहलु, ठीक है, सॉरी, लकाना यस्ताहलु। कहते हैं कि अगर आप मुसद्दद के पास खुद जाएं और वहां जाकर उनको हदीस बयान करें तो वो इसका अहल है, यानी उनकी तकरीम आप करें, यानी ये एक तरफ से उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो इसकी अहलियत रखते हैं कि उनके पास आप जाके खुद उनके पास जाके हदीस बयान करें। जी, ये पूछा गया क्या ये किताब उर्दू तर्जुमे में मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किताब उर्दू तर्जुमा में मौजूद है या इसकी कोई ज़रूरत है। आगे अबू ज़ुरा फरमाते हैं कि काल अली अहमद बिन हम्बल हम्बल मुसद्ददुन सदूकुन फमा कतबतु अनु फला फला ताउद्दहु या फला ताउदहु फमा कतबतु अनु फला ताउदहु, ठीक है, कि ये सदूक है, मुसद्दद जो भी मैंने उससे लिखा है ना उसको आपको उसके मुतालिक दोहराने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये उनकी एक तौसीक की तरफ कलमा कहा है कि उसको आपको अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अबुल हसन ममूनी कहते हैं, ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं, साल तू अबू अब्दुल्लाह ही, मैंने अबू अब्दुल्लाह से पूछा, अल किताबु ली इला मुसद्दद फ़कतब ली इलैहि फ़क़ाल नाम अश-शेख आफ़ाहुल्लाह। ये यानी इनके बारे में एक ख़त के हवाले से बात कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं, यानी ये तौसीक की तरफ नहीं है, बस सिर्फ़ एक तारीफ़ी कलमा है। वक़ाल मोहम्मद बिन हारून अल-फ़ल्लास सअलतु यहया बिन मईन अन्हु फ़क़ाल सदूक़ुन, ठीक है। जाफ़र बिन अबी उस्मान तयाज़ी कहते हैं, क़ुल्तु लियहया बिन मईन अम्मन अक्तुबु बिल बसरा, तो मैंने यहया बिन मईन से पूछा कि मैं बसरा के अंदर किससे लिखूँ, यानी हदीसें किससे लिखूँ? कोई बंदा मुझे बता दें, कोई शेख़ बता दें कि जिसके पास जाके मैं हदीसें लिखूँ और इस्तिफ़ादा करूँ। क़ाल उक्तुब अन मुसद्दद, तो मुसद्दद से हदीसें जाके लिखो बसरा के अंदर, फ़इन्नहु सिक़तुन सिक़तुन, तो वो सिक्का है, यानी मुबालगे के साथ। नसाई कहते हैं सिक़तुन, ठीक है। अहमद बिन अब्दुल्लाह अल-इजली, ठीक है, ये इनकी किताब जो हमने लिखवाई थी, इमाम इजली की किताब जो अस्सिकात के नाम से छपी हुई है, वो कहते हैं बसरियुन सिक़तुन काना युमली अलैहि हत्ता अज़जर अज़जरु या हत्ता उज़जिरु फ़यक़ूलु ली या अब्बा अल हसन उक्तुब हाज़ल हदीस फ़युमली अलैहि बअद ज़जरी 50 60 हदीसन, ठीक है। तो आगे फिर अबू हातिम ये देखें, कहते हैं वक़ाल अबू अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम, ये वही अल जर्ह व तअदील वाले, सुइला अबी अन्हु फ़क़ाल काना सिक़तन, यानी ये तौसीकी अक़वाल इनके यहाँ तक हो गए। आगे जाके वो उनकी जो है वफ़ात ये ज़िक्र की जा रही है। तो ये इस तरह हर तर्जुमे के, अब आपने इसके मुतालिक ये फ़ैसला ये दिया कि इसके बारे में किसी ने कोई जरा नहीं की। आपने देखे हैं किसी कौल के अंदर कोई जरा नहीं है। सारे अक़वाल के अंदर तारीफ़ ही मौजूद है और तौसीक़ ही मौजूद है। तो इसके बारे में आप कह देंगे कि ये इमाम सिका हैं, यानी ये सिका हैं और ये कह लें कि मर्तबा सानिया के सिका हैं, मर्तबा सानिया के।
نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مرتبہ ثالثہ پر رکھا ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید مرتبہ ثانیہ پر رکھا ہوگا، کیونکہ جن کی جو ہے نا توثیق تاکید کے ساتھ کی جاتی ہے. شاید میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان کو کس مرتبہ پر رکھا ہے انہوں نے. یہ آپ کو بھی بتاتے ہیں کس مرتبہ پہ انہوں نے رکھا ہے. ثقۃ حافظ، اب آپ خود اندازہ لگا لیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو کہا ہے ثقۃ حافظ. جب آپ اس کو دیکھیں گے نا جا کے اس کتاب کے اندر، تہذیب تقریب التہذیب کے اندر، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ اس معاملے کے اندر نا، یہ مرتبہ ثانیہ یا ثالثہ، اس کے اندر تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی اب ثقۃ حافظ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں ثقۃ حافظ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے نزدیک یہ طبقہ ثانی مرتبہ ثانیہ کا راوی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم نے اس طرح مسدد بن مسرحد بن مسربل لکھ دیا نا، اس طرح ہم یزید بن زریع کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یزید بن زریع کو ہم چیک کرتے ہیں، یا قتادہ بن دیامہ کو چیک کر دیتے ہیں. قتادہ بن دیامہ، سوری یزید بن زریع کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد جو راوی. اب یزید بن زریع کا نام، یہ یزید بن زریع سرچ ہم نے کیا تو کتنے آ گئے. ہم نے دیکھنا ہے اپنا جو راوی جو یا سے شروع ہو رہا ہے، اس کی جو ہم وہ نکالیں گے فہرست، اور جو یا سے شروع ہونے والا ہے نا جہاں، ادھر ہم چلے جائیں گے. کہ ہمارا یہ یزید یا سے شروع ہوتا ہے. جائیں گے آگے. یہ دیکھیں یزید بن زریع العیشی، یہ ہمارا راوی ہے یزید بن زریع العیشی. ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ علامہ لگائی ہوئی ہے کہ آئین یعنی الجماع، پوری جماعت نے، کتب ستہ کے راویوں نے اس سے روایت لی ہے. آگے اس کے نام کے اندر تھوڑا بہت اختلاف تھا، تو کہتے ہیں ابن حبان نے جو اس کا نام لکھا ہے وہ یزید بن زریع بن یزید، آگے العیشی، ابو معاویہ البصری وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. رواعن تو ہمارا جو راوی تھا وہ سعید تھا. اس کے استادوں کے اندر، یزید کے استادوں کے اندر ہم نے دیکھنا ہے سعید. اب دیکھیں یہ دو دیے ہیں، ایک دیا ہے سین کی پٹی کے اندر سعید بن ابی ایاس الجریری. اب اس میں بھی ابو داود کا بھی راوی ہے، یہ مسلم کا بھی ہے، ترمذی کا بھی، اور نسائی. ہماری ابو داود بھی اس میں آ رہی ہے، تو ہمیں یہ شک غالب ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہ سعید بن عروبہ، ابی عروبہ، یہ پوری جماعت یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ ساروں کی کا راوی ہے. تو پھر ہم نے جو دوسرے اس کے اندر لگانا ہے وہ ہے کہ اس کا جو استاد ہے، سعید کا جو استاد ہمارے پاس جو آیا ہے، اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کے شاگردوں میں کون ہے. ٹھیک ہے، سعید کے استاد جو تھے قتادہ، تو قتادہ جب ہم نے نکالا کہ وہ قتادہ بن دیامہ سدوسی تھے، تو پھر ہم ان کے شاگردوں کے اندر ہم نے دیکھا، تو پھر ہمیں یہ سعید بن ایاس جریری نہیں ملے گا، پھر ہمیں یہی ملے گا، سعید بن ابی عروبہ ہی ملے گا. تو پر کبھی یہ تو آپ نے اگر تلاش کرنا ہے تو پھر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. یہ سارے راویہ بھی چل رہے ہیں. اگر روا عنہ، اس کے جو شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، اس کے شاگرد، وہ اس کے اندر ہمارا راوی مسدد آنا چاہیے آگے جا کے. یہ دیکھیں میم ابھی آگے آئے، یہ محمد شروع ہو گیا، اس کے آگے جا کے ہوگا. آگے چلیں گے تو یہ آگے ہمارے پاس مسدد بن مسرحد، بخاری اور داود. ٹھیک ہے. آگے
یہاں پہ ختم ہو گئے اس کے. اب آگے جو ہے نا آئمہ کے اقوال. قال ابراہیم بن محمد بن عرعرہ عن یحیی بن سعید القطان. یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں لم یکن ہاہنا احد اثبت من یزید بن زرع، کہ ہمارے ہاں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو یزید بن زرع سے زیادہ ثقہ ثبت ہو یعنی زیادہ مضبوط ہو حافظے کے اندر. یہ ایک قول ہے یحییٰ بن سعید القطان کا، یعنی یحییٰ بن سعید القطان نے ان کی توثیق کر دی ہے. ابو بکر الاسدی کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ الیہ المنتہی فی التثبت بالبصرہ، یہ ایک محاورہ ہے توثیق کے اندر مبالغے کا، کہ ان کی طرف الیہ المنتہا فی التثبت، یعنی ثبت ہونے کے اندر، ثقہ ہونے کے اندر ان کی طرف اخیر ہے، یعنی اخیر ان کی طرف ہو جاتی ہے ثقہ ہونے میں. بالبصرہ تھی بصرہ کے اندر، یعنی بصرہ کے اندر اگر کسی نے ثقہ ثبت کو بندہ دیکھنا ہے تو ثقہ ثبت ہونے کی اخیر اس کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر عبداللہ بن احمد بن عمر عن ابیہ کان ریحانۃ البصرہ، یہ بصرہ کا ایک خوشبودار پھول ہے. یہ بھی ایک توثیق ہے، یعنی بڑا کہہ لیں کہ اچھا آدمی تھا اور بڑا ہی کارآمد آدمی تھا. جس طرح پھول ایک کارآمد چیز ہوتی ہے نا، ایک مزین چیز ہوتی ہے، تو اس نے بصرہ کو مزین کر رکھا تھا اور معطر کر رکھا تھا. اس طرح وقال ابو طالب بن احمد، یعنی یہ سارے اقوال احمد بن حنبل کے ہیں. ما اتقنہ وما احفظہ، کیا ہی وہ متقن آدمی تھا، کیا ہی وہ حفظ والا تھا. یا لکا من صحت حدیث صدوق متقن. وقال ایضا عن احمد بن حنبل کل شیء رواہ یزید، ہر وہ روایت جس کو یزید بن زریع نے نقل کیا ہو عن سعید بن ابی عروبہ فلا تبالی اللہ تسمع من احد سماع من سعید قدیم. اب یہ آپ کو ایک اور خبر دے رہے ہیں. پہلے ہم نے لکھوایا تھا نا وہ سعید بن ابی عروبہ جو ہیں، سعید بن ابی عروبہ یزید بن زریع کے استادوں کے اندر ہیں سعید بن ابی عروبہ. تو ہم نے لکھوایا تھا جب ہم نے اختلاط والا مسئلہ پڑھا تھا کہ سعید بن ابی عروبہ یہ مختلط ہیں. آپ وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اب ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ یزید بن زریع جب سعید بن ابی عروبہ سے بیان کرے نا تو فلا تبالی اللہ تسمع من احد، کہتے ہیں آپ پھر نہ پرواہ کریں کہ آپ نے اس روایت کو کسی اور سے بھی نہ بھی سنا ہو، یعنی آپ نے کسی اور سے وہ روایت نہ بھی سنی ہو نا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. سعید بن ابی عروبہ سے جب یزید بن زریع بیان کریں تو وہ بالکل ثقہ ہوتے ہیں، بالکل اس کی روایت کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا. کہتے ہیں سماعہ من سعید قدیم، کہ یزید بن زریع کا سماع سعید بن ابی عروبہ سے قدیم، یہ پہلے کا ہے، یعنی اختلاط سے پہلے کا سماع ہے، لہذا ان سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ فیصلہ دے دیں گے یہاں جب ہم ترجمہ ہم کھولیں گے کہ سعید بن ابی عروبہ اگرچہ مختلط ہیں لیکن ان کی یزید بن زریع سے روایت یہ اختلاط سے پہلے ہے، لہٰذا ان کی روایت کے اندر کوئی قدغن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آگے ہے وقال اسحاق بن منصور عن یحییٰ بن سعید ثقۃ. ٹھیک ہے. اب یحییٰ بن معین نے بھی ثقہ کہہ دی ہے. آگے یحییٰ بن معین کی ہی دوسری روایت ہے یزید بن زریع الصدوق الثقہ المامون، یہ مبالغے کے ساتھ انہوں نے توثیق کر دی ہے. باس دوری کی روایت کے اندر یحییٰ بن سعید انہ سئل عن یزید بن زریع و عبد العزیز بن عبد الصمد المی ایہما تقدمو، ایہما تقدمو کا اب ان دونوں میں سے یزید بن زریع میں سے اور عبد العزیز بن عبد الصمد العمی میں سے کن کو آپ مقدم کرتے ہیں، یعنی ان میں سے زیادہ راجع اور زیادہ ثقہ بندہ کون ہے. قال یزید اوثق، یزید زیادہ ثقہ ہے. اس طرح آگے آپ چلیں گے آپ کو یہاں تک جو ہے نا آپ کو یہ دیکھیں ان کے بارے میں آگے بھی یہ یعنی کان متقن کہتے ہیں کہ سمیت بشر بن الحارث، بشر بن حارث کو میں نے سنا کہ وذکر یزید بن زریع، انہوں نے یزید بن زریع کا ذکر کیا. فقال کہتے ہیں کان متقنا حافظا ما علم انی رأیت مثلہ ومثل صحت حدیثی، کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے اس جیسا کوئی دیکھا ہو
یعنی یہ بے مثال آدمی تھا یزید بن زریع، اور مثل صحت حدیثی، اور اس جیسی کوئی صحیح حدیث دیکھ، اس کی حدیث جیسی کوئی صحیح حدیثیں دیکھی ہوں. یعنی آگے یہ دیکھیں ابو حاتم نے، پھر محمد بن سعد، یہ سارے آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں. عمر بن علی الفلاس، یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفات اور پیدائش کب ہے. تو ان کے بارے میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ بالکل ثقہ راوی ہے اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر جب آگے سعید بن ابی عروبہ کو چیک کریں گے تو آپ کو وہاں مل جائے گا کہ اس کے بارے میں یہ کیا، یعنی اس طرح آپ نے راویوں کو چیک کرنا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ دینا ہے. تو آپ نے جو اب جو کل کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کس طرح آپ نے لکھنا ہے کسی بھی روایت کو. کسی بھی راوی کو اس کا ترجمہ کس طرح لکھنا ہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں. جو بھی میں آپ کو روایت دوں گا اس کو آپ نے اس ترتیب سے لکھنا ہے، اور اس کی ترتیب آپ نوٹ کر لیجیے گا، اس سے آپ نے ادھر ادھر نہیں ہٹنا انشاءاللہ. جی، سب سے پہلے سند لکھنی ہے. اب یہی آپ نے سند حل کرنی ہے، یاد رکھیں یہ جو سند میں نے آپ کو دی تھی یہی سند آپ نے حل کرنی ہے. میں دوبارہ وہ سند آپ کو ادھر نقل کر دیتا ہوں. ابو داود کی غالباً 779 نمبر تھی، 779 نمبر. جی یہ ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، سب سے پہلے نمبر 1 لکھنا ہے. اب جو آپ کا راوی ہوگا، پہلا راوی، یہ سند لکھے آپ نے، اس کے پھر نیچے لکھنا ہے آپ نے تراجم الروات. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیپٹر قائم کرنا ہے، تراجم الروات. نمبر 1 پہلے دینا ہے. نمبر 1 آپ نے لکھنا ہے مسدد. یہ مسدد یعنی سند کا راوی ہے. اس کے بعد پھر اس کا لکھنا ہے آپ نے نام. ٹھیک ہے، وہ نام بہت لمبا نہیں کرنا، بس اس طرح مسدد بن مسرحد بن مسربل. آگے اس کی کنیت یا کوئی آپ کنیت لکھ دیں. کنیت کر دیں زیادہ سے زیادہ، لقب اور کنیت اکٹھے ہی کر دیں، بلکہ آپ کو نام و کنیت یا صرف نام کر دیں. آگے مسدد بن مسرد بن مسربل، آگے ابو عبداللہ فرض کیا، آگے جو بھی ہے اس کا کنیت اور لقب، یعنی بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا. اور یہ ساری مدد آپ نے تہذیب الکمال سے ہی لینی ہے. ٹھیک ہے. آگے آپ نے لکھنا ہے رواعن. ٹھیک ہے، رواعن کے اندر آپ نے پھر نام لکھ دینے ہیں، اور 5-7 آپ نے نام لکھنے ہیں جس طرح آپ نے پہلے تلاش کیا تھا مثال کے طور. اس کے اندر آپ نے پھر لیکن وہ بندہ لازمی لکھنا ہے جو ہمارا راوی ہوگا، یزید بن زریع جس طرح ہمارا راوی تھا. اس کے ساتھ علامتیں بھی دے دینی ہے. ان خا دال ہے فرض کیا، ساتھ علامتیں بھی، یعنی یہ 5-4 زیادہ سے زیادہ آپ لکھنے ہیں. آگے رواعن ہو. ٹھیک ہے، اب ان کی جگہ پہ رواعن کی بجائے آپ شیوخ بھی کر سکتے ہیں، یہاں نام شیوخ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شیوخ. ٹھیک ہے، یا اساتذہ. روا عنہ کے اندر تلامذہ بھی ہو سکتا ہے.
اس میں بھی آپ نے پھر 5-7 جو ہے نا لکھ لینے ہیں مثال کے طور پر بخاری ہیں، مسلم ہے، ابو داود ہیں، جو بھی ہیں وہ 2-4 آپ نے 5-7 جو ہے نا وہ لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سرخی، یہ ساری سرخیاں دینی ہیں آگے، اقوال العلماء پھر راوی، یا آپ اس کو اردو میں لکھنا چاہتے ہیں کہ اہل علم کے اقوال، بس یہ کر لیں۔ آگے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سند پوری نہیں لکھنی، بس قال ابن معین، قال ابن معین ثقۃ حافظ، جو بھی ہے، قال یحیی بن سعید القطان ثقۃ، یہ میں فرض کر رہا ہوں، فرض کیا ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ قال الاجلی ثقۃ، جو جس ترتیب سے لکھے ہوں گے نا آپ نے، وہ بڑی لمبی بات نہیں کرنی، جس میں سکہ ضعیف یا اس طرح کے اقوال لکھے ہوں گے نا، سکہ ہے یہ ضعیف ہے جو بھی ہے، یہ آپ نے صرف لفظ لکھنے ہیں، وہ لفظ لکھ کے آخر میں آپ نے کہنا ہے الحکم علی الراوی۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنا فیصلہ دینا ہے کہ یہ میرے نزدیک ان سارے اقوال کو مد نظر رکھ کے یہ راوی کیسا ہے، تو آپ نے وہاں پھر لکھ دینا ہے سکہ، صرف لکھ دیں سکۃ حافظ لکھ دیں، یا متقن، جو جس طرح کے الفاظ اس کے بارے میں استعمال ہوئے ہوں گے نا، ان الفاظ کو آپ نے جمع کر کے کوشش کر کے لکھ دینا ہے کہ سکۃ حافظ ہے، سکۃ متقن ہے، یا صرف سکۃ ہے، یا سکۃ فقیہ ہے، یہ آپ نے اس طرح کا لفظ لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ الحکم علی الراوی، اب یہ ایک بندہ ہمارا مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے نمبر 2 لکھ کے کریں اس کو سکھی کے، یعنی سکھی بنا کے، یعنی کوئی پینسل چینج کر کے کر لیں، یا جیسے بھی آپ مناسب سمجھ۔ پھر اس کے بعد ہمارا راوی ہے یزید، ٹھیک ہے۔ سند کے اندر جو راوی نام لکھا ہوا نا، جتنا اتنا ہی لکھنا ہے آپ نے پہلے، پھر ان کے بارے میں پورا لکھنا ہے کہ یزید بن رے، آگے جو بھی پہلے عرض کیا میں نے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے پوری سند پہلے درج کرنی ہے، سند کے آگے پھر آپ نے لکھ دینا ہے کہ سنن نبی داود کی ایک سند ہے 779، آگے اس تراجم الروات کی سرخی دینی ہے، اس کے بعد نمبر 1 مسدد کی سرخی دینی ہے، اور آگے پھر اس کا نام، کنیت، شیوخ، تلامذہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر راوی کے بارے میں علماء کے اقوال، یا کیا لیں ائمہ کے اقوال الائمہ کر لیں، پھر راوی ثقۃ حافظ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آخر میں آپ نے لکھنا ہے الحکم علی الراوی، راوی کے اوپر حکم، یعنی ان قوال کو مد نظر رکھ کے میں راوی کے متعلق کیا سمجھا ہوں، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، یہ آپ نے ثقۃ حافظ یا اس طرح کوئی، تو اس طرح اگر کوئی مدلس ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ فرض کیا یہ مدلس ہوتے تو آپ نے لکھ دینا تھا ثقۃ مدلس، ثقۃ مدلس، ٹھیک ہے۔ یا یہ مختلط ہوتے تو ثقۃ مختلط، ثقۃ مختلط، یہ سارے آپ کو پیچھے پڑھایا ہے کہ مختلط کیا ہوتا ہے، مدلس کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے سارے وہ اسباق ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی الحال آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو راوی ہیں جی، یہ تاجور بھائی نے یہ بس کیا کہ اپنے حکم کے بعد امام ابن حجر رحمہ اللہ کا حکم بھی دیکھیں اور الگ سے لکھیں تاکہ اپنے حکم میں مضبوطی پیدا ہو۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، اب آپ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حکم کی نقل نہیں کرنی کبھی بھی، یہ اگر آپ ابن حجر رحمہ اللہ کے حکم کی نقل کریں گے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں سیکھ سکتے، یاد رکھیں۔ آپ نے اس میں غلطیاں کرنی ہے، بار بار غلطیاں کرنی ہے، بار بار اس کے اندر آپ نے بہتری لانی ہے۔ اگر آپ ابن حجر رحمہ اللہ کا حکم جو ہے وہ سارا آنکھوں پہ، لیکن آپ نے فی الحال ابن حجر رحمہ اللہ کے حکم کو نہیں دیکھنا، ہاں اگر جب آپ پورے مکمل لکھ لیں اس کے بعد دیکھیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے ساتھ میری موافقت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یاد رکھیں کہ آپ اپنے اس علم کے مکلف ہیں،
ठीक है, इब्न हजर रहमतुल्लाह के मद्देनज़र और कई बातें भी हो सकती हैं कि जो आपके इल्म में नहीं आई। लेकिन आपने जो है ना अभी फ़िलहाल आपने जो आपके सामने अक़वाल है ना, उसी को मद्देनज़र रखना है। चाहे इब्न हजर के साथ आपकी मुवाफ़क़त होती है या नहीं होती। आप जब आप कोई बात ऐसी कर देंगे कि जिसकी बुनियाद आपका इल्म ना होगा, तो फिर आप नहीं सीख सकते, याद रखें। फ़र्ज़ किया मुसद्दद को हाफ़िज़ इब्न हजर फ़र्ज़ किया, मुसद्दद का हमने तर्जुमा पढ़ा है, अगर हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह उसको लिख देते कि ये रावी सिक्का नहीं है, यानी सदूक है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे पता नहीं, अब हम तो यानी फिर डरते रहेंगे हमेशा। तो आपने हम ये नहीं हम कहते कि गलती आपसे या हमसे नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, लेकिन सीखने के लिए गलती करना ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि गलती करने के बाद फिर उस गलती को दोहराना ये गलती है। गलती करना गलती नहीं है, गलती को दोहराना गलती है। या तो आप इब्न हजर रहमतुल्लाह के हुक्म को देखें, लेकिन अपने हुक्म लगाने के बाद फिर आपने इब्न हजर की वजह से बदलना नहीं अपना हुक्म। आप कहेंगे हम मैंने जो समझा है, वो इन अक़वाल को मद्देनज़र रखे मैंने समझा है। कि इसके बारे में ये अक़वाल थे, तो मैंने इसकी बुनियाद पर इसके बारे में ये हुक्म लगा दिया। ठीक है? तो अगर इब्न हज मिसाल के तौर पर आपने ये सईद बिन अबी अरूबा को मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलित है, तो अब आगे इब्न हजर रहमतुल्लाह ने उसको मुख्तलित लिखा है या नहीं लिखा, ये आपने इस वजह से नहीं बदलना कि अगर फ़र्ज़ किया सईद बिन अबी अरूबा को इब्न हजर रहमतुल्लाह ने मुख्तलित नहीं लिखा, फ़र्ज़ किया, फिर ये ना हो कि आप अपने हुक्म को बदल दें। अगर आपको या सईद बिन अबी अरूबा के बारे में उन्होंने मुख्तलित लिखा हो, लेकिन लेकिन हमें उसका इख्तिलात होना मालूम ना हुआ, यानी हमने जो अक़वाल लिखे होंगे अइम्मा के, उसके अंदर उसका मुख्तलित होना वो दर्ज ना किया गया हो, फिर हमने उसको मुख्तलित लिखना नहीं है, ठीक है? अगर लिखा हुआ है उसका मुख्तलित होना उनके अक़वाल के अंदर, फिर हमने उसको मुख्तलित लिखना है, और अगर नहीं लिखा हुआ, अगरचे मुख्तलित है लेकिन लिखा नहीं है, तो आपने कहना है कि नहीं भई इनके बारे में हमें पता ही नहीं चला कि मुख्तलित हैं या नहीं। इस तरह मुदल्लिस का मामला है कि जिसके बारे में मुदल्लिस होना लिखा हुआ है या आपको मालूम है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि ये मुदल्लिस है, तो क्यों मुदल्लिस है? अगर वो सिका है, तो क्यों सिका है? आप कहेंगे कि मैंने जो इन अक़वाल को 5 या 10 अक़वाल किसी इमाम ने किसी किसी इमाम के बारे में या किसी रावी के बारे में दीगर अइम्मा के 10 अक़वाल हैं, तो फिर आप कहेंगे कि उन 10 अक़वाल को मद्देनज़र रख के मैंने ये फ़ैसला दिया है। हो सकता है उस रावी के बारे में 10 अक़वाल और हों, जो इसके बरअक्स हों। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह जो हुक्म है वो तो उन अगले 10 अक़वाल के बारे में भी है, लेकिन आपका हुक्म जो है ना सिर्फ़ फ़िलहाल इन अक़वाल के बारे में है जो आपने तहज़ीबुल कमाल के अंदर देखे हैं। तो इसलिए इब्न हजर रहमतुल्लाह का आपने फ़िलहाल की नक़्क़ाली नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इन अइम्मा के अक़वाल को देख कर फिर फ़ैसला देना है, और आगे फिर तायीद के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, या आप बेहतर है कि आप साथ लिख भी लें, अल हुक्म अला रावी सिक़तुन मुख़्तलितुन, अगर आपने लिखना ही है कि आखिर में यानी अल हुक्म अला रावी से पहले, यानी जो आपने हुक्म लगाना था उससे पहले अगर आप अपने हाफ़िज़ इब्न हजर का भी लिखना चाहते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है, लिख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके ऊपर आपने बुनियाद नहीं डालनी, याद रखें अपने अपने हुक्म की। मिसाल के तौर पर काल इब्न हजर कर शेख दिया। तो जैसे आपने फरमाया कि जी, जी। फिर अगर हम पहले का हुक्म देखेंगे वो तो फिर हमारी नीयत डगमगा जाएगी ना। बेहतर ये है कि पूरा जैसे आपने कहा पूरी सनद पहले अपने हल कर लें, आखिर में अगर देखना तो आखिर में देख लें, नहीं तो फिर जी, छोड़ दें, ठीक है। वरना तो पहले हम उनका हुक्म देख के वो मरऊब जी, मरऊब हो आप जाएंगे अगर पहले तो फिर। अगर आप अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं देखेंगे आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर देखना भी है, एक होता है ना बंदा कहता है भई मैंने हुक्म लगा दिया है, अब इसको मैंने बदलना नहीं है। अब देखने के बाद आपको अगर तो मुवाफ़क़त हो जाए तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हाफ़िज़ इब्न हजर के साथ। अगर मुवाफ़क़त नहीं होती तो आपने परेशान नहीं होना।
کہ اگر آخر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے نہیں دیکھنا آپ نے، پہلے عرض کیا کہ اگر حکم لگانے کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا حکم دیکھنا ہے، لکھنا بے شک پہلے ہے لیکن دیکھنا آپ نے بعد میں۔ جی کوئی اور بات اس والے سے؟ بس اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ راوی کی جرح و تعدیل کے اعتبار سے راوی کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعدیل ہی کی گئی ہے، جرح نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں فیصلہ دینا بہت آسان ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کا یہ اختلاف ہوگا نا حافظ ابن حجر کے اس معاملے میں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے اختلاف، اللہ کہ کہیں زیادہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو طبقہ ثانیہ میں ذکر مرتبہ ثانیہ میں ذکر کرنا ہے یا مرتبہ ثالثہ میں ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی توثیق یا اس کی توصیف وہ تکرار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا کہ تاکید کے بغیر ہے، تکرار کے بغیر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک لفظی کاروائی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکہ ہی ہوتے ہیں دونوں، دونوں مرتبے جو ہیں وہ سکہ کے ہی ہیں، بس اس میں ہے کہ ایک میں ذرا تاکید آ جاتی ہے، ایک میں تاکید نہیں آتی، فرق کوئی نہیں ہے، یہ تو بالکل مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ خاص تقسیم جو ہے نا یہ حافظ ابن حجر کی رحمہ اللہ کی خود اپنی ہے، تو دیگر اہل علم کہ ہاں اس کی کوئی الگ سے مرتبہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے یا وہ ایسا راوی ہوگا کہ جو بالکل ضعیف ہوگا، گرا ہوا، گرے درجے کا، ٹھیک ہے، جس کے سارے ہی ضعیف کہتے ہیں، تقریباً تقریباً سارے ضعیف کہتے ہیں، تو اس کو بھی پہچاننا مشکل نہیں ہے، سارے ضعیف کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ضعیف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نہ آپ کو توثیق ملتی ہے نہ جرح ملتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ سکہ ہے یہ ضعیف ہے، تو اس کے بارے میں ہم کہہ دیں گے یہ مجہول الحال ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا ترجمہ بھی نہیں ہمیں ملتا، اس کے بارے میں حالات بھی نہیں ملتے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ہمیں اس کا بالکل ہی نہیں پتا، یعنی مجہول العین ہے، اس کی ذات ہی ہمیں معلوم نہیں، حال کا مطلب اس کی عدالت معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں توثیق معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو عدالت ہوتی جو عین ہوتی ہے مجہول العین، اس کے بارے میں ہمیں اس کی شخصیت کا ہی نہیں لینا مطلب کون ہے کون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر راوی ایسا ہو کہ جس کے بارے میں جرح بھی ہو تعدیل بھی ہو، اس میں آپ نے تفصیل دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ تفصیل کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مختلف صورتیں، میں کوشش کرتا ہوں ابھی آپ کو وہ، بلکہ نہیں یہ آپ بعد میں ذکر کریں گے ورنہ آپ کا کام بڑھ جائے گا، فی الحال آپ اسی سند کو فوکس کریں گے، ابتدا ہے نا تو ابتدا کے اندر آپ کو تذبذب کا شکار نہیں کرنا چاہتے، پھر آپ نے انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ نے یہ مکمل کر لیا نا، یعنی راویوں کے اوپر حکم مکمل کر لیا، تو پھر آپ نے آخر میں سند کے اوپر حکم بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے، سند کے اوپر حکم کیسے لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو اگلی نشست میں بتاؤں گا، فی الحال آپ نے اگر آپ بآسانی یہ سند کر لیتے ہیں تو آپ اس کو مزید پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، فرض کیا آپ نے یہ مسدد وغیرہ کی جو سند ہے اس کو 10 منٹ میں حل کر لیا یا 1 گھنٹے میں حل کر لیا، تو آپ کے پاس اگر مزید ٹائم ہے تو آپ مزید بھی سندیں جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کسی بھی کتاب کی کوئی سند، بلکہ ابو داؤد کی زیادہ فوکس رکھیں، ایک ہی کتاب فوکس رکھتے ہیں نا تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جی اس کے متعلق کسی نے کوئی کیوں نہ سوال ابو کرنا؟ بخاری شیخ؟ جی کیوں نہ صحیح بخاری؟ کیوں ابو داؤد ہی صحیح؟ صحیح بخاری کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں ایسے ہی پوچھ لیا، نہیں اس ابو داود ہم نے وہ زیادہ اصل میں معتبر ہے شروع نا؟ زیادہ تر ہم نے جو ہے نا حوالے وہ ابو داود کے دیے ہیں نا، تو عام میں سے کچھ کے اچھا پاس اچھا، اس کی کچھ کے پاس جو ہے نا وہ ساری کتابیں نہیں ہوں گی، تو جن کے پاس ساری کتابیں نہیں ہیں ظاہر ہے اگر میں مختلف حدیثوں مختلف کتابوں کی دیتا رہوں گا آپ کے لیے وہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنا یہ مشکل، ایک ہی کتاب اس لیے رکھی ہے تاکہ جو ہے نا اسی پر فوکس ہو، اچھا اگر میرے پاس تو ساری بارک اللہ کتابیں ہیں
میرے پاس ساری کتابیں ہیں، اگر دوسروں کے پاس ساری کتابیں نہیں ہو الحمدللہ، سکتی نا سارے کے پاس، تو اگر آپ فرض کیا کہ ابو داؤد کے علاوہ آپ بالکل فرد بالکل واحد کوئی اور کتاب کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اسی کتاب کا سینڈ کر دیں، میرے پاس وہ کتابیں ہیں نا انشاءاللہ۔ تو ٹائم میری زیادہ مراد جی آپ بھی شروع سے ہی، میری مراد آپ بھی شروع سے صحیح بخاری کو ہی لے لیتے تو زیادہ معتبر ہے نا، بخاری اور مسلم۔ دیکھیں، بخاری اور مسلم میں معتبر ہے، ہم نے کئی چیزیں ایسی سیکھنی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم نے ضعیف روایتوں کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بخاری کے اندر تو ضعیف روایتیں اچھا، نہیں ہے نا؟ سیکھنے کے بعد جی ہاں، یہ نقطہ ہے، غلطیاں کرنا ہے اور سیکھنا ہے، بخاری پہلے ہی بتایا۔ ابو داود کے اندر ہر طرح کی روایت ہے، ضعیف بھی ہے، صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، تو بخاری کے اندر اس طرح نہیں ہوگا نا۔ اور ویسے بھی بخاری کو ہم یعنی شیخ اس میں طرح نے سنا جی جی بخاری میں حدیث ہیں، جی میں نے سنا تھا، میں نے سنا کہ صحیح بخاری میں بھی ضعیف احادیث ہیں، نہیں، وہ اس یہ طرح کیا نہیں صحیح ہے، ہے کیا؟ مرفوع ہوں، متصل کوئی بھی ضعیف نہیں ہے، مرفوع متصل کوئی بھی ضعیف ہاں، نہیں ہے، باقی جو روایات معلق ہیں وہ اگر تو اس کی سند نہیں ملتی تو پھر تو وہ بخاری کی شرط پہ نہیں ہے، وہ بخاری کا حصہ نہیں ہے، یعنی بخاری کے اندر تو ہیں لیکن وہ بخاری رحمہ اللہ نے جو شرط لگائی ہے نا، یا جس پر اہل علم نے اجماع کیا ہے صحیح بخاری کے جس حصے پر، ہوں، وہ مرفوع متصل ہے، یا ہوں، موقوف کے بعد اہل علم کہتے ہیں کہ موقوف متصل بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی کسی اور نے اس حوالے سے پوچھنا ہے؟ کوئی ترتیب کی اگر سمجھ نہیں آئی تو یہ آپ اس کو یعنی اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، اس طرح آپ نے لکھنا ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ لکھنا اسی طرح ہی ہے، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کئی ساتھی پیچھے بھی وہ ان کی ترتیب درست نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اسی ترتیب سے سارے لکھیں گے، اس کو پڑھنا بھی آسان ہوگا اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی اسی سے بہتر ہو جائے گی، اسی ترتیب سے لکھنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے چیک کروانا ہے، اور سب کی ترتیب یہی ہونی چاہیے۔ ابھی اسکرین شاٹ لے لیں، یہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ترتیب سے آپ نے اسی انداز سے آپ نے لکھنا ہے۔ ہم نے الحمدللہ لکھ لیا ہے، لکھ ہی لیا جی ٹھیک، سب کے بارک ساتھ اللہ ساتھ۔ فیک۔ شاملہ کی بات تھی ہے، جی شاملہ میں یہ ہے جو دیکھنا ہے ہم کو، جی شاملہ میں تو ہے سارا کچھ، لیکن شاملہ ابھی جو استعمال ابھی جو اسکرین شاٹ ابھی جو اسکرین شاٹس آپ نے دکھایا وہ شاملہ جی کی تھی نا، جو آپ ہاں اس جی میں وہ بالکل، ایپ میں دیکھنا ہے؟ جی 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 شاملہ، جزاک اللہ، جی 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 کسی نے اس حوالے سے یا پیچھے کوئی سبق میں کوئی پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو بتائیں جلدی جلدی، دوسرے ساتھیوں کو کہیں کہ حاضری یقینی بنائیں، آخری کلاسیں ہیں یہ انشاءاللہ بڑی مفید ہوں گی۔ جی آپ اس پہ انشاءاللہ پریکٹس ابھی جاری رکھیں، ابھی کلاس ختم کرتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں کرنی تو۔ شیخ یہ کنیت لکھ کے کیا چھوڑ دیا شیخ آپ نے مسدد میں نے کے کہا بارے میں؟ مسدد کی کنیت آپ نے اگر لکھنا چاہتے ہیں تو کنیت لکھنی ہے، کنیت وہی بھی لکھ کیا، لینی ہے، اچھا ٹھیک ہے، نام کے ساتھ کنیت اور لقب جو ہوتا ہے، لیکن یہ سارا نہیں لکھنا آپ نے، اس کی جو ہے اتنا کافی ہے۔ بس یعنی نام، والد کا نام اور دادا کا نام، یہاں تک اتنا کافی ٹھیک ہے، ہے، اس کے آگے پوری جو ہے نا وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کی کنیت لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں اس کی آپ کو یعنی طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے،
آپ اس کو انشاءاللہ لکھیں اور مجھے لازمی اتصال کیجیے گا اپنے پرسنل میں مجھے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام آمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک وعلیکم اللہ السلام. اشہد ان لا